अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ बस प्यास लगी है इसलिए ऐसे बोल रही हूँ। इब्राहिम को खुद को तख्ता पाकर खुद पर काबू पाते हुए नॉर्मल बोली थी। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। इब्राहिम माहिदा के पीले पड़ते रंग को देखकर जल्दी से पानी लिए भागा था कि वो पीछे जुनैद शाह की तस्वीरें पकड़े रो रही थी। किस्मत किस मोड़ पर ले आई थी इसे। जिस शख्स का वो केस लड़ने आई थी वो कोई और नहीं, इसका महबूब निकला था। इसके दीदार की न जाने इसकी रूह कब से प्यासी थी। अगर वो मिला भी था तो किस हाल में। मैं आपको इंसाफ दिलवा कर रहूँगी जुनैद। मैं जानती हूँ आप कभी भी अपने यार मन को नहीं मान सकते। आपको बेगुनाह साबित करके रहूँगी इंशाअल्लाह। जुनैद शाह की तस्वीर पर सर रखते हुए एक इजाज़त के आलम में बोली थी। जैदी बात सुन। क्या हुआ जुनैद, तू ठीक तो है? हाँ मानी, मैं ठीक हूँ यार, मुझे बस अजीब सी बेचैनी हो रही है। कल से न जाने हारब हूरी के साथ क्या सलूक कर रहा होगा। जेदी तो फिक्र न कर, हारब कुछ नहीं कहेगा हूरी को। वो दिल का बहुत अच्छा है, तो जानता है। हाँ मानी, वो दिल का अच्छा है, मुझे बेचैनी सी हो रही है। मेरी हूरी ठीक नहीं है, फजूल बहम न पाल, वो बिल्कुल ठीक होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करे जैसे तू कह रहा है वैसे ही हो, ऐसा ही होगा। अब मेरी बात सुन। हम बोल जेदी, तूने घड़ी पहनी हुई थी क्या? हाँ पहनी हुई है, पर टाइम नज़र नहीं आएगा। हाँ साले, टाइम नहीं, रस्सी काटनी है इससे। हैं वो कैसे? बताता हूँ जानू। हैं मानी तूने जानू बोला तेरी तबीयत ठीक है? हाँ बस दिल किया तो बोल दिया। हाँ अरे वाह तेरा दिल यार मन। अच्छा अब बात सुन। बोल। अपनी घड़ी को पीछे दीवार में मारकर तोड़ दे। हैं पर क्यों यार? तोड़ तो बताता हूँ फिर। मैंने नहीं तोड़नी मानी, ये तूने मुझे दी थी यार। जेदी मेरी जान, तुझे ऐसी 100 घड़ियाँ ला दूँगा, पर अभी इसे तोड़ दे प्लीज़ मेरे लिए। ओके, तेरे कहने पर तोड़ रहा हूँ। फिर ताने मत देना कि कोई चीज़ संभाल के नहीं रखता। हाँ अच्छा जानू, अब नहीं देता, अब तोड़ दे इसे। मनान शाह के सामने जुनैद शाह बिल्कुल बच्चा लग रहा था। हाँ फिर जानू, आज मनान शाह तेरी तबीयत ख़राब लगती है मुझे। कहीं भाभी की ज़्यादा याद तो नहीं आ रही? तो मुझे भाभी समझकर रोमांस करने के मूड में तो नहीं? हाँ साले, कैद में रोमांस ही तो करना है। अब घड़ी तोड़ ले, लगता है आ रहा है कोई। खुद को बेहोश ही जाहिर करना, बाकी मैं बाद में बताऊंगा क्या करना है घड़ी का। हेलो, हाँ मानो बोलो। कामी, मुझे यहाँ आकर बहुत सारी सच्चाइयों का पता चला है। कैसी सच्चाइयाँ? ये मिलने पर बताऊंगी। अभी तुम एक काम करो। हाँ, तुम मनान शाह के घर जाओ, घर में रहने वाले तमाम अफराद के फ़ोन नंबर लाओ, वो भी किसी ऐसे बंदे से जो वफादार हों। हाँ कामी, जिससे भी नंबर लाओ उसे कह देना बात आगे नहीं जाए। ओके। वैसे है कोई वफादार इनके घर में? हाँ यार, मनान शाह का भाई मेरा दोस्त है जिससे जुनैद शाह की बहन का निकाह हुआ है, इसी से नंबर लाता हूँ। ओके लाओ, मुझे इन्फॉर्म करो। अच्छा बेगम साहिबा क्या हुआ? मीना इतनी ऊंची आवाज़ में क्यों बोल रही है तू? बेगम साहिबा, वो छोटे शाह की दुल्हन खून में लथपथ बेहोश पड़ी है। हाय, क्या बोल रही है? मीना सठिया गई है क्या? बेगम साहिबा, माँ कसम झूठ नहीं बोल रही, आप खुद चल कर देख लें। हाँ चल, तेरा दिमाग हिल गया है लगता है मुझे। इतना कहते महरीन शाह हारब शाह के कमरे की तरफ बढ़ी थी। हारब शाह जो हुरिया शाह पर जुल्म की हद कर रहा था, SHO कामरान की एक कॉल पर सब छोड़ छाड़ कर दौड़ आया था। बैठो तो सही यार, बताता हूँ। घोड़े पर क्यों सवार हो? कुछ नहीं, बैठ गया हूँ, अब बोलो। हारब शाह को अब रह कर हुरिया का खून छोड़ता बदन याद आ रहा था, इसलिए वो जल्द अज जल्द घर पहुँचना चाहता था। इसलिए बैठते हुए बड़ी बेजारी से बोला, हारब, ओ हारब यार, कहाँ खो गए? हाँ कहीं नहीं, तुम बोलो। ओके हारब, मुझे तुम्हारी हवेली के हर बंदे का फ़ोन नंबर चाहिए, बेशक मुलाजम हो या खानसामा, सबका। पर वो क्यों कामी, सब खैर है ना यार? खैर ही तो नहीं है। क्या मतलब कामी, तुम्हारी बात का खैर नहीं है? हारब शाह, मनान शाह का कत्ल जुनैद शाह ने नहीं किया, किसी और ने किया है, हमें वर्गलाया गया है। क्या हारब को अपने ऊपर सातों आसमान गिरते हुए महसूस हुए? हाँ हारब, अब इस केस को मेरे साथ IGI की हेड मेरी कज़न हैंडल कर रही है, और आजकल वो जुनैद शाह के घर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने गई हुई है। वहाँ से बहुत से सबूत ऐसे मिले हैं जो जुनैद शाह को बेकसूर ज़ाहिर कर रहे हैं। क्या हो गया कामी? हाँ यार, बहुत गलत हो गया। हमें सिर्फ एक रुख दिखाया गया जिसमें 80% झूठ था, बाकी तहकीक हो रही है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मनान शाह को इंसाफ मिलेगा।
کامران کی باتیں سن کر اس کے منہ سے حوریہ کا نام آہ کی صورت میں نکلا۔ حارب ہاں یار مجھے نمبر دو سب کے، اور ایک بات یاد رہے، یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے، باہر نہیں جانے چاہیے جب تک کیس حل نہیں ہو جاتا۔ اور ایک بات ہاں بولو، وہ جو اپنے اندر اٹھنے والے لاوے کو دبا رہا تھا بڑی مشکل سے بولا تھا، حوریہ کو اس کے گھر والوں سے ملوا دو، ایک بار اس کی والدہ اسے بہت یاد کر کے روتی ہیں۔ کامران کی بات سن کر زمین میں دھس گیا۔ اچھا میں تمہیں نمبر سینڈ کر دیتا ہوں سارے، مجھے ایک کام ہے، اجازت دو۔ اپنی آنکھوں سے نکلتے سیاہ مادہ کو پردے دھکیلتے بڑی مشکل سے بولا تھا۔ اوکے۔ حارب شاہ وہاں سے نکلتا جلدی سے گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آنسوؤں کو راہ مل گئی جو نہ جانے کب سے نکلنے کے لیے بےتاب تھے۔ یا اللہ خیر۔ کمرے کی زمین پر حوریہ شاہ کو خون میں لت پت بے ہوش دیکھ کر مہرین شاہ نے دل تھاما تھا۔ ہائے میری بچی حوریہ، بچے حوریہ چندہ ہوش کر۔ حوریہ کا سر گود میں رکھتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، جس سے اس کی سانسیں مدھم سے مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ حارب شاہ تجھے اللہ ہی پوچھے کیا حال کیا ہے معصوم بچی کا۔ حوریہ کا چہرہ اپنے دوپٹے سے صاف کرتی مہرین شاہ بڑبڑائی تھی۔ مینا جی بیگم صاحبہ اٹھاؤ چھوٹی بی بی کو اور گاڑی میں لے چلو، مجھے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگتی۔ بیگم صاحبہ چھوٹے صاحب نے انہیں بہت مارا ہے، تم سے پوچھا نہیں میں نے، اٹھاؤ حوریہ کو میرے ساتھ۔ جی بیگم صاحبہ۔ مینا منہ بناتی حوریہ کو اٹھانے لگی تھی۔ مہرین شاہ کتنی ہی نرم دل سہی، کبھی کسی ملازم کو اجازت نہیں دی تھی حویلی کے معاملات میں بولنے کی۔ ابراہیم بات سنو۔ بولو کیا ہوا، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ بولو ابراہیم، مجھے گھر کے تمام افراد کے سیل نمبر چاہیے۔ اوکے ابھی لو۔ تھینک یو ابراہیم، مجھ پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تھینک یو۔ تمہارا تم اتنی دور سے اس کیس کو حل کرنے آئی ہو، اب مجھے لگتا ہے بہت جلد حوری اور لالا ہمارے ساتھ ہوں گے، منال نالا کو انصاف مل جائے گا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ مائدہ جنید کی تصویر دیکھنے کے بعد ابراہیم کو اپنے وہاں آنے کا مقصد بتا چکی تھی۔ ابراہیم بھی سب جان کر مائدہ کی ہر طرح سے مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔ مانی میرے ہاتھ کھل رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اوکے میں بھی اس رسی کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مانی ایک بات تو بتا، یہ سب کہاں سے سیکھا، کیا یہی رسی کھولنا؟ ہاں پاگل، سیکھنا کس سے ہے، ایک مووی میں دیکھا تھا۔ اچھا میں سمجھا کسی سہیلی کو چھڑوانے گیا تھا تو۔ ہاں بکواس نہ کر فضول۔ ہاں یار بڑے دن ہو گئے ہیں تجھے دیکھا نہیں، دل کر رہا ہے دیکھنے کا۔ ہاں یار میرا بھی کر رہا ہے، ان کمینوں نے اندھیرا کیا ہوا ہے۔ چل کوئی نہیں، یہاں سے نکل جائیں ایک بار، پھر ایک دوسرے کو جی بھر کر دیکھیں گے۔ ہاں انشاءاللہ۔ میری بچی کیسی ہے اب ڈاکٹرنی صاحبہ؟ پہلے سے بہتر ہے۔ شاہ بیگم آپ میرے ساتھ ذرا آفس میں آئیں، کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ جی چلیے۔ جی ڈاکٹرنی صاحبہ بتائیں کیا ہو رہی ہے، بیٹی ٹھیک تو ہے نا؟ شاہ بیگم وہ ٹھیک ہے اور ان کا بچہ بھی، ورنہ جس طریقے سے انہیں مارا گیا ہے ان کا بچنا ناممکن تھا۔ کیا بچہ؟ جی شاہ بیگم حوریہ حاملہ ہے، آپ کو نہیں پتا کیا؟ نہیں۔ ڈاکٹر کے پوچھنے پر شاہ بیگم شرمندگی سے سر جھکاتی بولی تھی۔ چلیے شاہ بیگم، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آگے احتیاط کرے، وہ بہت کمزور ہے اور خون بھی بہت بہہ گیا ہے اس کا۔ میں حیران ہوں اس کا حمل کیسے بچ گیا، پر کہتے ہیں جسے اللہ نے رکھنا ہو۔ باقی میں کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہی ہوں، وہ انہیں دیتے رہیں، ان کے کھانے پینے پر پوری توجہ دے۔ جی بہتر ڈاکٹرنی صاحبہ، ہم مل سکتے ہیں حوریہ سے؟ جی کچھ دیر بعد۔ جی بہتر۔ مہرین شاہ حوریہ کی حالت سوچ کر ایک قدم سے بولی تھی۔ حارب شاہ تجھے اللہ پوچھے یہ کیا کر دیا میں نے، بدلے کی آگ میں کیسے اندھا ہو گیا، سچ تک پہنچے بغیر اپنی زندگی خود ہی نوچ گیا۔ سوچوں کے ناگ حارب شاہ کو ڈس رہے تھے، رہ کر حوریہ پر ڈھائے مظالم یاد آ رہے تھے۔ میں کیسے حوری کو اذیت دے سکتا ہوں، میں تو محبت کرتا تھا اس سے، اس کی خوشی کی خاطر میں اس سے دور ہو گیا، پھر کیسے تکلیف دے گیا۔ وہ پچھلے 4 گھنٹے سے ڈیرے پر بیٹھا رو رہا تھا۔ کیا حوری میری محبت کا اعتبار کرے گی؟ کیا وہ مجھ سے دور چلے جائے گی؟ میں کیسے معافی مانگوں گا اپنے کیے ظلم کی؟ کیا وہ مجھے معاف کر سکے گی؟ یہ وہ سوال تھے جو حارب شاہ کی روح کو فنا کر رہے تھے۔ میں کیسے اس سے معافی مانگوں گا؟ یا اللہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ دونوں ہاتھوں کو شیشے کے ٹیبل پر مارتا چلایا تھا۔ حوری میری جان، تم زندگی ہو حارب شاہ کی، کیسے بتاؤں گا تمہیں یہ بات؟ خون نکلتے ہاتھوں سے موبائل پکڑے وہ حوریہ کی تصویر پر لب رکھتا رو رہا تھا۔ کیا حارب شاہ قابل معافی تھا؟ کیا حوریہ اس کا نصیب تھی؟ اتنے بے جان سہارے تو نہیں ہوتے نا، دور دریا کے کنارے تو نہیں ہوتے نا، رنجشیں ہجر کا معیار گھٹا دیتی ہیں، روٹھ جانے سے گزارے تو نہیں ہوتے نا، راس رہتی ہے محبت کئی لوگوں کو، وہ جو عرش سے اترے تو نہیں ہوتے نا۔
ہونٹ سینے سے کہاں باتیں چھپی رہتی ہیں، بند آنکھوں سے اشارے تو نہیں ہوتے نا، ہجر تو اور محبت کو بڑھا دیتا ہے، اب محبت میں خسارے تو نہیں ہوتے نا، ایک شخص ہی ہوتا ہے متاع جان، دل میں اب لوگ بھی سارے تو ہوتے نہیں نا۔ کامی یہ دیکھو، کیا یہ دونوں نمبرز کے کال ریکارڈ ایک جیسے نہیں؟ ہاں یار یہ تو سچ ہے، یہ ایک جیسے نمبر ہیں، کس کے ہیں؟ رکو فائل میں ڈیٹیل چیک کرتی ہوں۔ کرو، تب تک میں منانشا کی موت کا دن اور ڈیٹ نکالتا ہوں۔ اوکے۔ حوریہ کو حویلی آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا جب سے وہ لوٹی تھی، اس کی اوقات بدل گئی تھی، وہ جو کل تک زمین پر سوتی تھی آج بیڈ پر تھی، وہ جو حارب شاہ کا جھوٹا کھانا کھانے کی عادی ہو چکی تھی، اپنے سامنے پڑے کھانے کو دیکھ کر متلا رہی تھی، اب جب سب بدلنے لگا تھا تو اس کا اندر بھی بدل چکا تھا، کل تک جس حارب شاہ کے بدل جانے کی وہ اپنے رب سے دعا کرتی تھی، آج اسی حارب شاہ کے لیے اس کا دل سخت ہو چکا تھا۔ کیا محبت دونوں کا نصیب نہیں تھی؟ ابھی کون سا کفارہ باقی تھا؟ کیا محبت نے دستک دینی تھی یا حوریہ شاہ کو ذیاب شاہ کی طرف لوٹ کر جانا تھا؟ حوری میں کیسے آؤں تمہارے سامنے، کیسے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں تم سے، میں تمہیں یقین دلاؤں کہ تم میری زندگی ہو۔ حارب شاہ حوریہ کی تصویر کو سینے سے لگاتے بے آواز رو رہا تھا، 1 ہفتے سے اپنی تمام تر ہمت کو جمع کر کے حوری کا سامنا کرنا چاہ رہا تھا، پر چاہ کر بھی وہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا جس کے ساتھ وہ حوریہ کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکے، اسے اپنی محبت کا یقین دلا سکے۔ کیا حارب شاہ قابل معافی تھا؟ کیا حوریہ حارب شاہ کے لیے بنی تھی؟ او مائی گاڈ، مانو یہ دیکھو کیا ہوا کامی، ہاں دیکھو یہ طلال خان ہے، ولی شاہ کا خفیہ ملازم اور ہر کام سے واقف ہوتا ہے، جس سے حویلی کا ہر بندہ بے خبر ہوتا ہے، پر یہ لڑکی کون ہے؟ میں بتاتی ہوں یہ کون ہے، تم جانتی ہو اسے کہاں ملی ہو؟ ہاں یہ کریم شاہ کی حویلی میں کام کرتی ہے، میں نے خود دیکھا ہے اسے حویلی میں۔ اوف یار، اس کا مطلب ہے یہ سب ان دونوں کی سوچی سمجھی چال تھی۔ کامی، ہمارے پاس ابھی کوئی پکا ثبوت نہیں، سو ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں پر اس کے علاوہ تو کسی اور کے نمبر نہیں ملتے، نہ ٹائمنگ۔ سمجھ گئی، اب میں تمہیں بتاتی ہوں ہمیں انہیں کیسے پکڑنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس جگہ پر دوبارہ جانا ہوگا، شاید وہاں سے کوئی ٹھوس ثبوت مل جائے۔ کل صبح فجر کے وقت چلتے ہیں۔ نہیں کل صبح نہیں، ہم کل رات جائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہماری کوئی مخبری کر کے دشمن کو بتا دے، اس لیے ہمیں محتاط رہنا ہوگا جب تک کیس نہیں حل ہو جاتا، کیونکہ میں نہیں چاہتی ہم سچ کے قریب پہنچ کر ذرا سی بھی غلطی سے انہیں ہوشیار کر دیں۔ اوکے باس، سمجھ گیا۔ اب چلو، بابا تمہیں یاد کر رہے تھے، مل لو پھر واپس چلی جانا حویلی۔ ہاں چلو، بڑی جلدی ہے نکلنے کی سالے تجھے، ابھی تو تیری چمڑنی اترنی باقی ہے، پھر تیرے گھر والوں کو تیری لاش بھی بھجواؤں گا سالے۔ جنید شاہ اپنی رسی کھول کر منان شاہ کی رسی کھول رہا تھا، پیچھے سے دبے پاؤں آتے دل خان کو نہیں دیکھ سکا۔ چھوڑ سالے، مرد ہے تو کھول کر مقابلہ کر، بتاتا ہوں تجھے، تو جنید شاہ میرے ہاتھ سے آج مرے گا۔ چمڑے کے بنے ہوئے پٹے سے دے پر دے وار کرتے دل خان چلایا تھا، جنید شاہ کو مار کھاتا دیکھ کر منان شاہ چلا رہا تھا، دل خان کو رحم نہ آیا۔ ہیلو مائی بیبی، مسنگ یو سو مچ، جینی مائی ڈول مسنگ یو ٹو، کب آؤ گے واپس؟ بہت جلد مائی ڈول، ڈونٹ وری بیبی ڈول، اوکے سویٹ ہارٹ، لو یو، گڈ نائٹ جان۔ حوریہ بچے، بیٹیا۔ مہرین شاہ کے بار بار پکارنے پر بھی وہ ایک لفظ نہیں بول سکی، آج 15 دن ہو گئے تھے اس کو ہونٹوں کو قفل لگائے، اس کے ہونٹوں کا قفل مہرین شاہ کو دہلانے لگا تھا۔ حوریہ میری بچی کچھ بولو، تمہیں اللہ کا واسطہ تم جو چاہتی ہو بتا دو میری بچی، میں وعدہ ہے میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ حوریہ بچے، جی بی جان۔ مہرین شاہ کی اتنی محبت پر وہ سسک اٹھی تھی، میری بچی رو مت، میں مانتی ہوں حارب شاہ قصوروار ہے، پر میرے لیے تو ردا کی طرح ہے۔ حوریہ کو سینے سے لگاتے مہرین شاہ اپنی صفائی دے رہی تھی، حارب شاہ کے برے سلوک نے حوریہ کے آگے مجرم بنا دیا تھا، کیا حارب شاہ کے گناہوں کی سزا اس معصوم جان کو ملنی تھی جس نے ابھی دنیا میں آنکھ نہیں کھولی تھی؟ ہاں ایک اور حارب شاہ کا جنم ہونا تھا۔ ہیلو طلال خان، ہاں دل خان، ان کتوں کو زندہ دفن کرنے جا رہا ہوں، تو بھی آجا کل رات۔ کیا بکواس کر رہا ہے دل خان، یہ سالے اب زندہ رہنے کے قابل نہیں، تجھے کہہ رہا ہوں وہ کر۔ اچھا خان، غصہ تھوک دے اور یہ بتا کیا ہوا ہے، پھر کچھ کرتے ہیں ان کا۔ آج سالے بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے، اس جنید شاہ کی تو اچھی خاصی دھلائی کی ہے میں نے، اور تیری اتنی ہمت ان ذلیلوں کی، تو ہمت کی بات نہ کر خان، اب میں ان کو بتاؤں گا۔ دل خان کس بلا کا نام ہے، تو مل آ کر مجھے اس وقت، ہاں تو ڈیرے پر آ جا اور ان کو ٹھکانے لگانے کا کچھ حساب کتاب لگاتے ہیں۔ پر خان ابھی تو بدلہ پورا نہیں ہوا، پھر کیسے ماریں گے؟ خان تیرا دماغ چل گیا ہے، اگر یہ سالے اگلی بار نکلنے میں کامیاب ہو گئے
تو ہم چکی پیسیں گے جیل میں، اس لیے بہتر ہے ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ او ہاں، یہ تو سوچا ہی نہیں۔ آہو چل، میں آیا ڈیرے پر، رب راکھا۔ او مائی گاڈ، اتنی نفرت مانو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ کامی ڈیر ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ اور ہاں یار، ویسے ان لوگوں کی باتوں سے یہ ثابت ہو گیا منان شاہ زندہ ہے، اور ہاں دونوں ایک ساتھ ایک جگہ پر قید ہیں۔ اچھا، اب تم الگ سائڈ سے طلال خان کا پیچھا کرو گے اور میں الگ، یاد رہے۔ اب جسٹ ان کا پلان جاننا ہے۔ اوکے چلو پھر نکلو تم، میں آگے ملتی ہوں تمہیں۔ حارب کہاں ہے پتر؟ تجھے نہیں پتا تیرے پیچھے کیا کیا قیامتیں ٹوٹی ہیں بچی پر؟ کیا ہوا ماں جی؟ ہوری ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، ویسے تو نے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ جو اپنی تمام ہمتیں جمع کر کے حوریہ کا سامنا کرنے آیا تھا، مہرین شاہ کی باتوں سے اس کے حوصلے ایک بار پھر پست ہوئے تھے۔ جا مانگ لے اس سے معافی حارب، وہ ماں بننے والی ہے تیرے بچے کی، خدا کا واسطہ تجھے اس بچی پر مزید ظلم کے پہاڑ مت توڑنا۔ میں منان شاہ پر صبر کر چکی ہوں، پر تجھے جیتے جی تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ حارب شاہ جو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے آیا تھا، حوریہ شاہ کے ماں بننے کا سن کر زمین میں دھس گیا تھا۔ یہ ظلم بھی اس کے حصے میں آیا۔ وہ کتنوں کا گناہ گار تھا، اس نے ہر رشتے کو اذیت دی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ کیسی محبت تھی حارب شاہ کی، جس نے پہلے حوریہ شاہ کو پتھر کا بنا دیا، آج مہرین شاہ کو ہاتھ جوڑنے پر مجبور کر دیا۔ کیا ہوا جنت، کیوں پریشان ہو جانا، رو مت۔ کیوں نہ روں زری؟ آپ میرا بیبی کہاں سے لائیں گے؟ آپ نے کہا تھا آپ حوریہ کو شادی کر کر یہاں لائیں گے اور ہمارے بیبی ہوتے ہی اسے طلاق دے کر واپس بھیج دیں گے۔ اب کیسے ہوگی آپ کی حوریہ سے شادی؟ ہمیں ماما بابا کہنے والا کہاں سے آئے گا؟ جینی تم فکر مت کرو، آج میری ابراہیم سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا حارب شاہ سے حوریہ کو طلاق دلوا کر مجھ سے شادی کریں گے۔ کیا سچ میں ایسا ہوگا زری؟ ہاں میری جان، ایسا ہی ہوگا۔ ہمیں ماما بابا کہنے والا ضرور آئے گا، بس تم رو مت۔ تم جانتی ہو میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، پر تمہارا رونا نہیں۔ اوکے زری، اگر یہ بات ہے تو میں بالکل نہیں رہوں گی۔ آئی لو یو زری، آپ جان ہو میری۔ لو یو جانے زراب۔ چلو اب تم کھانا کھاؤ، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اوکے بائے جان، ٹیک کیئر۔ ہور میری جان۔ حارب شاہ جو اسے پکار پکار کر تھک چکا تھا، وہ سادہ ایسی نظروں سے حارب شاہ کو گھور رہی تھی جو حارب شاہ کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ ہوری مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہوری کچھ بولو یار، برا بھلا ہی کہہ لو۔ میں سن رہی ہوں حارب شاہ، آپ فرمائیں۔ ویسے بھی میری کیا مجال جو آپ کی بات سننے سے انکار کر دوں۔ حوریہ ایسے مت کہو، میری جان ہو تم۔ ہاں میں آپ کی جان کب سے بن گئی حارب شاہ؟ او اچھا، آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں آپ کی جان بن گئی۔ اوہ واہ حارب شاہ واہ، کل تک میں ایک خون بہا میں آئی لڑکی تھی جس کے بھائی نے آپ کے بھائی کا قتل کیا تھا، اور آج آپ نے ایک قاتل کی بہن کو جان بنا لیا۔ ویسے ایسی کیا مجبوری آ پڑی جو آپ کو ایسا کرنا پڑا حارب شاہ؟ وہ بولی تو حارب شاہ کی ہمت کو ڈاواڈول کر گئی۔ وہ جو بڑی ہمت کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ مانگنے آیا تھا، اپنی ہمت کو اکٹھا کر کے وہ حوریہ شاہ کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ہوری میں گناہ گار ہوں تمہارا، میں نے بہت ظلم کیا ہے تم پر، تمہیں اس خدا کی سزا دی جو تم نے کیا ہی نہیں، نہ تمہارے لالا نے۔ ہوری پلیز مجھے معاف کر دو، منان لالا کو جنید لالا نے نہیں قتل کیا، مجھے معاف کر دو ہوری، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ حارب شاہ کے پاؤں پکڑنے سے پہلے حوریہ سائڈ سے نکل کر بھاگ گئی تھی۔ کیا رنگ لانا تھا حارب شاہ کی بتائی گئی حقیقت نے؟ کیا حوریہ حارب شاہ کو معاف کر دے گی یا ایک اور پریم کہانی ادھوری رہ جائے گی؟